الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان پر بے شمار نعمتوں کی بارش سے سرفراز فرمایا، بلکہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی۔ ان نعمتوں کے سلسلے میں قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے ہم سب کے سامنے وضاحت کی ہے کہ اللہ کی چھوٹی بڑی نعمتوں سے انسان کیسے فیضیاب ہو رہا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی، اس کی چھوٹی اور بڑی ہر نعمت سے وہ کیسے سرفراز ہو رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت، ہم نے بار بار یہ لفظ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور بار بار عافیت کے لیے ہم نے دعائیں مانگی بھی ہوں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیے کہ لفظ عافیت ہماری زندگی میں کتنا معنی رکھتا ہے، اور عافیت کی ہم دعا کیوں کرتے ہیں۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی جان محفوظ رہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے، اس کے اعضائے بدن محفوظ رہیں، اس کا گھر محفوظ رہے، اس کی اولاد محفوظ رہے، اس کے اعز و اقارب محفوظ رہیں، دنیا میں آنے والی ہر مشکل، ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے انسان اور اس کے تمام متعلقات محفوظ رہے۔ یہی عافیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کے سلسلے میں انسانوں کو بار بار متوجہ کیا۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی یہ نعمت ہے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں بہت بڑی ایک نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی دولت ہے۔
जिसे ईमान मिल गया वो खुश नसीब है। और ईमान के बाद अगर आफियत मिल गई, यानी इस दुनिया में उसकी जिंदगी में उसका माल महफूज हो गया, उसकी जान महफूज हो गई, उसकी इज्जत और आबरू महफूज हो गई, उसके आल औलाद खुश हो गए और खुश रह गए, उसे घर में सुकून हासिल हो गया, जिंदगी में इत्मीनान और सुकून उसे मिल गया, दुनिया की झंझटों से, दुनिया के उलझनों से अगर उसे फरागत मिल गई, इससे बड़ी दौलत और उससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं हो सकती। इंसान इस दुनिया में बहुत सारी चीजों का तलबगार होता है और बहुत सारी चीजों की वो ख्वाहिश करता है, बार बार रब के सामने दुआ के लिए हाथ उठाकर फुला और फुला और फुला और फुला मांगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप आफियत मांग लो, सब कुछ मिल गया। आप आफियत मांग लो, अल्लाह से कहो अल्लाह आफियत दे दे, अल्लाह तुम्हारे जान की हिफाजत करेगा, तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा, तुम्हारे आल औलाद की हिफाजत करेगा, तुम्हारे घर बार की हिफाजत करेगा, तुम्हारा दीन भी महफूज रहेगा और तुम्हारी दुनिया भी महफूज रहेगी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके महबूब तरीन चचा थे, बड़ा चाहते थे उनको, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से मांगना चाहता हूँ, मुझे रहनुमाई फरमाइए कि मैं अल्लाह से बार बार क्या मांगूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा आफियत मांगिए, अल्लाह से आफियत मांगिए, सब कुछ मिल जाएगा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब सुना, तशरीफ ले गए, चंद दिनों के बाद दोबारा तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमाइए कि मैं अल्लाह से क्या मांगू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा आफियत मांगते रहिए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब तरीन चचा को बार बार यही फरमाया उनके सवाल पर कि आप आफियत मांगते रहिए। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस दुनिया में मामूल था कि आप बार बार आफियत मांगते थे। जानते हैं, सुबह और शाम की दुआओं की मैंने बार बार आपके सामने तफसीलात अर्ज की है कि सुबह और शाम की दुआएं आप पढ़िए। सुबह की मखसूस दुआएं हैं, शाम के वक्त की मखसूस दुआएं हैं, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार एहतिमाम फरमाया करते थे, हर दिन एहतिमाम फरमाते थे और सहाबा से अर्ज करते थे कि आप भी सुबह और शाम की दुआओं का, उनके अज़कार का कसरत से एहतिमाम करें, पाबंदी से एहतिमाम करें। उन दुआओं में सबसे ज्यादा आफियत ही मांगी गई है। सुबह और शाम की दुआओं में से एक दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में 3 मरतबा और शाम में 3 मरतबा पढ़ते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह से फरमाते, अल्लाह मेरे बदन की हिफाजत फरमा, मेरे बदन को आफियत नसीब फरमा, अल्लाह मेरे आंख की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे कान की हिफाजत फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहते, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, हम आप ही को बरहक मानते हैं, आप ही हमारे अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई नहीं है। अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा, मेरे बदन की हिफाजत फरमा और मेरे आज़ाए बदन की हिफाजत फरमा। सुबह में 3 मरतबा पढ़ते थे, शाम में 3 मरतबा पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी। इससे बड़ी आफियत और क्या चाहिए? अल्लाहु अकबर। हमारे आज़ाए बदन का या खुद हमारे बदन की कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं ये कब काम करना बंद कर दें। ये हाथ जो चल रहे हैं पता नहीं कब बेसुध हो जाए, ये आंख जिससे नजर आ रहा है पता नहीं कब इसकी बसारत खत्म हो जाए, ये कान
جس سے ہم سن رہے ہیں، پتہ نہیں کب اس کی سماعت چلی جائے، اور یہ بدن جو چل پھر رہا ہے پتہ نہیں کب زندہ لاش بن جائے۔ ہم بار بار اس صحت مند جسم، ان صحت مند ہاتھوں اور ان صحت مند سماعتوں اور ان بصارتوں کے لیے اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ اللہ آپ نے آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ اس آنکھ کی حفاظت فرما، اللہ اس آنکھ سے میں حق دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما، کان کی حفاظت فرما، آنکھ کی حفاظت فرما، بدن کی حفاظت فرما۔ صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ ہم اپنے بدن کی حفاظت کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا دار ذہنیت آج کیسے کیسے حربے بتلا رہی ہے۔ آپ اپنے گھٹنے کیسے محفوظ رکھیں، آپ اپنی سماعتیں کیسے محفوظ رکھیں، آپ اپنے کان کیسے محفوظ رکھیں۔ یقیناً دنیا کے جو حربے ہیں، دنیا کے جو احتیاطی تدابیر ہیں، دنیا کے جو طریقے ہیں، دنیا کے جو اسباب ہیں، ان کو ہم اختیار کریں۔ آپ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، تفریح کریں، چہل قدمی کریں، جسے ہم واکنگ کے نام سے مشہور جانتے ہیں، وہ کریں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، صحت کی حفاظت کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ کہیں، اللہ میں نے کوشش کر لی، اللہ حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود ہمارا دماغ خراب ہو سکتا ہے، ہمارے لاکھ کوششوں کے باوجود ہمارے ہاتھ پیر شل ہو سکتے ہیں، ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود ہمارا یہ جسم بیکار ہو سکتا ہے۔ صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پابندی کے ساتھ ہم یہ دعا کریں، اللہ میرے بدن کی اور میرے اعضاء بدن کی حفاظت فرما۔ صرف ایک دعا سے ختم نہیں ہوتا، ایک اور دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں دیکھیے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، غور کر کے دیکھیے، صبح میں، شام میں، ہر وقت اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عافیت، 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 اپنے جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، آل اولاد کی حفاظت، گھر بار کی حفاظت، صحت کی حفاظت، اپنی زندگی کے ہر مسئلے اور مصیبت سے عافیت، پریشانی سے عافیت، ہر قسم کی تکلیف سے عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے غلطیاں ہوں گی، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے صبح میں اور شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور دعا کی تاکید فرمائی کہ لوگوں اللہ سے اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عافیت کے لیے دعا مانگو، اور ساتھ میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے دعا مانگو، اپنے دنیا کی حفاظت کے لیے دعا مانگو، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے دعا مانگو، اپنے مال، اپنی تجارت، اپنے بینک بیلنس اور اپنے ہر چیز کے لیے دعا مانگو۔ اللہم احفظنی، اللہم عافنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی۔ دعا دیکھیے، دعا دیکھیے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جسے لوگ نہیں جانتے، صرف آپ جانتے ہیں۔ خلوتوں میں نے بہت ساری برائیاں کی ہیں، رات کی تاریکی میں نے بہت ساری برائیاں کی ہیں، اپنے طاقت کے زور کے نشے میں نے بہت ساروں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ میری سفید پوشی لوگ بہت جانتے ہیں، لوگ میری بہت ساری بزرگی جانتے ہیں، مگر اس بزرگی کے پیچھے اور اس سفید پوشی کے پیچھے بہت سارے گناہ چھپے ہوئے ہیں جو صرف تو جانتا ہے۔ اللہ درخواست ہے جو چھپے ہوئے ہیں اسے چھپا کر۔ اللہم استر عوراتی
وآمر روعاتی. اللہ، بہت ساری زندگی میں ایسے مسائل ہیں جس سے میں خوف زدہ ہوں. صحت کے معاملے میں خوف زدہ ہوں، مال کے معاملے میں خوف زدہ ہوں، بچوں کے معاملے میں خوف زدہ ہوں. بہت سارے زندگی کے مسائل ایسے ہیں جس سے میں خوف میں مبتلا ہوں. پتہ نہیں اس مال کا کیا ہوگا، اس کے نفع اور نقصان کے سلسلے میں خوف زدہ ہوں، اولاد کے سلسلے میں خوف زدہ ہوں، بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں خوف زدہ ہوں. اللہ اس خوف زدہ ماحول سے نکال کر مجھے امن، سلامتی اور عافیت نصیب فرما. اللہ اکبر. یہ دعا اگر ہم کرتے رہیں تو پھر دعا دیکھیے، عافیت کی پھر دعا دیکھیے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وعن اغتال من تحتی. اللہ اکبر. عافیت. مصیبتیں کہاں کہاں سے آتی ہیں. کبھی دائیں سے مصیبت آ گئی، کبھی بائیں سے مصیبت آ گئی، کبھی اوپر سے مصیبت آ گئی، کبھی نیچے سے پریشانی اور مصیبت آ گئی. اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ سے میری حفاظت فرما. اللہ اکبر. اگر ہم نے صبح سویرے اللہ سے یہ مانگ لیا تو پھر ہمیں کس کے جادو کا کیا ڈر، کس دشمن کا کیا ڈر، کس اپوزٹ بیوپاری کا ہمیں ڈر، کس پڑوسی کا ہمیں ڈر، اور کس دشمن رشتہ دار کا ہمیں ڈر. ہم تو اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے دائیں سے حفاظت فرما، اللہ میرے بائیں سے حفاظت فرما، میرے اوپر نیچے سے حفاظت فرما، میرے آگے پیچھے سے حفاظت فرما. اللہ اکبر. اگر عافیت کا مطلب ہم نے سمجھ لیا تو پھر دنیاوی چکروں میں پڑنے کے بجائے، غلط اقدام اٹھانے کے بجائے ہم اللہ سے عافیت طلب کر کے اپنے بیوپار میں نکل جائیں گے، اپنے کاروبار میں نکل جائیں گے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ چلے جائیں گے، سفر پر اطمینان کے ساتھ نکل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے عافیت طلب کر لی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن رواتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی ومن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ اکبر. ہر طرف سے جہاں جہاں سے ہمیں مصیبت آنے کے امکانات ہیں، پریشانیوں کے آنے کے امکانات ہیں، وہاں سے ہم نے اللہ سے عافیت طلب کی. ہم زندگی میں عافیت طلب کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اس اہتمام کے لیے پہلے تو فرمایا عافیت مانگو. حضرت عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مانگنا ہے عافیت مانگو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اسی عافیت کی پابندی فرمائی. اور آپ دیکھیے زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی مرحلہ، چاہے وہ خوشی کا ہو، چاہے غم کا ہو، چاہے امن کا ہو، چاہے جنگ کا ہو، چاہے عبادت کا موقع ہو، چاہے عبادتوں کے موقع نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مکان اور ہر مقام پر عافیت مانگی. نماز میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگی. ہم سب جانتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہو کر ہم جب رکعت باندھتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارے دو سجدوں کے درمیان ایک دعا بتلائی گئی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ میری زندگی میں مجھے عافیت عطا فرما. عافیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا مانگی. نماز وتر ہماری نمازوں میں آخری نماز ہے. دن بھر کی نمازوں میں ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں. اس میں کچھ سنن ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں.
वाजिब नमाजों में से एक नमाज वित्र है। नमाज वित्र में हम दुआएं पढ़ते हैं। उन दुआओं में से एक दुआ, नमाज वित्र की एक आम दुआ, उन दुआओं में से एक दुआ अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, दुआए कुनूत में से एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व आफिनी फीमन आफैत। अल्लाह मुझे उन लोगों में से बना दे, उन खुश नसीब लोगों में मेरा नाम शामिल फरमा ले जिनको तूने जिंदगी में आफियत नसीब फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मालदारों के साथ मेरा शुमार कर ले, दुनियादारों के साथ मेरा शुमार कर ले, खुशहाल लोगों के साथ मेरा शुमार कर ले, नहीं, बल्कि फरमाया जिनको तूने आफियत की दौलत से सरफराज फरमाया, वआफिनी फीमन आफैत, जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को तूने आफियत की जिंदगी नसीब फरमाई, तू मुझे आफियत नसीब फरमा। कब्रिस्तानों पर से कब्रिस्तानों पर से हम गुजरते हैं। बाज लोग तो रास्ता काट कर निकल जाते हैं, बाज लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं, बाज लोग वहां ठहरना पसंद नहीं करते और बाज लोग बहुत जल्द वहां से निकल लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों की जियारत के लिए हुक्म दिया कि जाएं, थोड़ी देर वहां पर रुकें और वहां जाकर अपनी आखिरत को याद करें। और वहां करना क्या है? करना यह नहीं है कि हम उनको सजदा करें, करना यह नहीं है कि हम उनसे मांगे, और करना यह भी नहीं है कि हम हमारी मुश्किलात उनके सामने रखें, बल्कि हम उनको दुआ देकर आए और हम ये कहें कि आप चले गए हैं, इसी रास्ते पर हमको भी आना है। वहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफियत की दुआ मांगी, कब्रिस्तान में आफियत की दुआ मांगी। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर या अहलद दियार, ये दुआ जो हम पढ़ते हैं, जिसका मतलब, जिसका तर्जुमा हम सब जानते हैं, सलामती हो तुम पर ए अहले कब्र, कब्रिस्तान के लोगों तुम पर सलामती हो, हमारा सलाम कबूल कीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं? अल्लाह आपके गुनाहों की मगफिरत फरमाए और अल्लाह हमारे गुनाहों की भी मगफिरत फरमाए। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। फिर हम उनसे कहते हैं जाना तो सबको है, आगे आप निकल गए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपके पीछे आने वाले हैं। उसके बाद दुआ का आखिरी हिस्सा यह है, नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तुम दुनिया से चले गए, हम आपके लिए आफियत की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आपका हश्र का मैदान, आपके सवालो जवाब, आपकी महशर की जिंदगी, आपकी बरज़ख की जिंदगी आफियत वाली हो, आपकी आखिरत सुधर जाए। अभी हम वहां नहीं आए हैं, अभी हम दुनिया में हैं, हम अपने लिए दुनिया की आफियत तलब करते हैं। नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। कब्रिस्तान जाते हैं, नमाजों में सुबह और शाम जिंदगी के अमन, जिंदगी के चैन सुकून और जिंदगी के हर हाल में हमें आफियत तलब करने का हुक्म दिया गया है। आफियत का मतलब अगर हमने समझ लिया, एक पैकेज है ये, यानी हम आफियत मांग कर अल्लाह से माल भी तलब कर रहे हैं, अल्लाह से औलाद भी तलब कर रहे हैं, अल्लाह से जो चीजें दुनिया में जरूरत की है सब मांग रहे हैं और उन सब चीजों की हिफाजत मांग रहे हैं अल्लाह से। अल्लाह अपने औलाद दी है, हिफाजत फरमा। कितने लोग हैं जो अपनी औलाद से परेशान हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनको औलाद ने सताया है और वो लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि ऐसी औलाद से औलाद का न होना बेहतर है। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग हैं जो अपने माल होने के बावजूद चैन सुकून से महरूम हैं। सब कुछ है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह जिंदगी में आप जो कुछ भी देंगे आफियत के साथ दीजिए और जो कुछ भी है उसमें आफियत नसीब फरमाइए। हमारे माल की हिफाजत फरमाइए, हमारी औलाद की हिफाजत फरमाइए, हमारी जिंदगी के हर चीज की हिफाजत फरमाइए। शादीशुदा जिंदगी है,
مگر گھر میں سکون نہیں ہے، بیوی بیکار قسم کی ہے، یا خود ہم اپنے غلطیوں کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی برباد کر رکھی ہے، عافیت نہیں ہے۔ اللہ سے عافیت طلب کریں، اللہ سے مانگے۔ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اور کفر کے سلسلے میں کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ جب بھی آپ علیہ السلام جنگ کے لیے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے جنگ میں جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپس میں ٹکرائیں گے، تلواریں چلیں گی، نیزیں برسیں گے، تیر آئیں گے، جائیں گی، صفیں آراستہ ہوں گی۔ مگر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو جاتے ہوئے صحابہ سے کہتے، لوگوں ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری تلواریں نکلنے کا وقت ہے، ہم اپنے تیروں سے تیر برسانے کے لیے، کمانوں سے تیر برسانے کے لیے تیار ہیں، ہم پر نیزے برسیں گے، مگر دعا کرو اللہ سے کہ اللہ جنگ کے بغیر حالات کو سلجھا دے، اور اللہ سے کہو اللہ عافیت عطا فرما۔ جنگ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت طلب کرتے، فرماتے کہ لوگوں دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ وہاں عافیت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر جنگ کے مسئلہ سلجھ جائے، بغیر جنگ کے مشکلات حل ہو جائیں، بغیر جنگ کے آپس میں صلح ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایک ایسی تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ زندگی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے زندگی بھر عافیت کی دعا مانگی کہ مانگو عافیت، مانگو عافیت، اور بار بار آپ علیہ السلام دعا مانگتے عافیت کی دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام یہ فرماتے کہ جن لوگوں کو اللہ نے عافیت سے سرفراز کیا ہے وہ اللہ سے یہ کہیں، اللہ تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے، دعا ہے کہ اللہ یہ عافیت مجھے زندگی سے مت چھین۔ بہت سارے لوگ خوشحال ہوتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ اچھا ہوتا ہے، مگر اپنی غفلت، اپنی نادانی، اپنے کرتوتوں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی جائیداد سے اور زندگی کے سکون سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ کنگال ہو جاتے ہیں، بے سکونی اور بے اطمینانی اور اضطراب کی زندگی وہ گزارتے ہیں، وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نعمتوں کے دینے کے بعد ان نعمتوں کے چھن جانے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ سے کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اسے باقی رکھ۔ اور پھر زندگی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بیمار، کوئی پریشان حال، کوئی مصیبت زدہ، ہر قسم کے لوگ اس دنیا میں نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی دیکھیں، اللہ نے ہمیں خوشحال رکھا ہے، اللہ نے ہمیں صحت مند رکھا ہے، اللہ نے ہمارے اعضائے بدن میں تندرستی عطا فرمائی ہے، تو پھر ان لوگوں کو دیکھو جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے پیر نہیں ہیں، جو مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہیں، ان کی طرف نظر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کسی بیمار کو، کسی مصیبت زدہ کو، کسی پریشان حال کو دیکھ کر کیا دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ سب سے پہلے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی، اسے جو مصیبت ہے، اسے جو پریشانی ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، کسی کے ہاتھ پیر شل ہو چکے ہیں، کسی کا بدن کام نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے اس دنیا میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائی۔ اس شخص سے جو بیمار ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بیماری سے،
اس مصیبت سے، اس پریشانی سے میری حفاظت فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بہت سارے اپنے نیک بندوں اور اپنے برگزیدہ بندوں میں سے میرا نام بھی شامل کیا اور مجھے بھی عافیت کی زندگی نصیب فرمائی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کتنے لوگوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ کسی کے پاس بنگلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں واہ کیا بنگلہ ہے، یقیناً قابل رشک ہے۔ کسی کے علم پر، کسی کے مال پر، کسی کے دنیا و جاہ و حشمت پر ہم رشک کرتے ہیں اور کبھی کبھی تمنا بھی کرتے ہیں اللہ ایسا بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب چیزوں کی تمنا کے بجائے دین اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اس پر نظر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان۔ اب آپ سوچیں گے خوش نصیب کون؟ جس کے پاس بنگلے، جس کے پاس مال دولت، بینک بیلنس، دنیا کی ہر چیز۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جب وہ صبح کرے، غور سے سنیں، جب وہ صبح کرے تو وہ اٹھ کر اپنے اعضاء کو دیکھے، اگر ہر عضو کام کر رہا ہے اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی شخص نہیں۔ کتنی بڑی بات ہم نے کتنی مرتبہ سنا۔ سوئے تھے، پتہ نہیں رات کے کس وقت اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، پیر مفلوج ہو گئے، آنکھ نہیں کھلی۔ موجودہ زمانہ بیماریوں کا زمانہ، ایسی ایسی بیماریاں جس کا کبھی ہم نے نام نہیں سنا، ڈاکٹر آج نام دیتے، بڑی بڑی بیماریاں، لا علاج بیماریاں۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ انسان جب صبح اٹھے اس کا بدن محفوظ ہے، آنکھ سے نظر آ رہا، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سب کچھ صحیح سلامت ہے، بستر سے اٹھ گئے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی عافیت مانگتے تھے۔ بہت بڑی دولت ہے یہ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عربی میں ایک عبارت ہے، عافیت ایک ایسا تاج ہے، عربی کی عبارت ہے عافیت ایک ایسا تاج ہے جو صحت مند لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ صرف بیماروں کو نظر آتا ہے۔ جس کا ہاتھ نہیں ہے وہ افسوس سے دوسرا آدمی جسے ہاتھ ہے اسے دیکھے گا۔ ہم کو ہاتھ پیر سب سلامت ہیں، اس لیے ہم ایک پیر اور ایک ہاتھ والے کے مشکل نہیں سمجھتے۔ ہم اسی ہاتھ سے جبر بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، زبان سے گالیاں بھی دیتے ہیں، ہمیں وہ تاج نظر نہیں آتا عافیت کا۔ اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے چلنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے عافیت کی صلاحیت دی ہے۔ یہ وہ تاج ہے جو صرف بیماروں کو نظر آتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جب وہ صبح کو اٹھے اس کے اعضاء بدن، اس کا بدن محفوظ رہے، پھر وہ باہر نکلے، باہر کے حالات امن اور سکون والے ہوں۔ کیسا زمانہ کب بدل جاتا پتہ نہیں چلتا۔ لوگ اندر گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، باہر فسادات ہوتے ہیں، باہر آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، گھر میں محصور اور قیدی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر صبح ہونے کے بعد آپ سلامت ہیں اور آپ گھر سے باہر جا کر روزی روٹی کمانے کے حالیہ حالات سازگار ہیں، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی اور شخص نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو صبح کریں گے مگر گھر سے باہر جا کر وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لائق نہیں رہیں گے، عافیت نہیں ہے۔ کہا اللہ نے آپ کو باہر نکلنے کے حالات
باہر کے حالات آپ کے لیے اللہ نے نارمل کر رکھی. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے پاس ہاتھ پیر سلامت، باہر کے حالات پرسکون. اور بہت بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے پاس آج کے دن گزارے کے لیے گھر میں روٹی ہے. بس آج کا دن گزارنے کے لیے. اگر کوئی صبح کو اٹھے، ہاتھ پیر سلامت ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، باہر کا ماحول بھی اچھا ہے، اور گھر میں ایک وقت کی یا دن بھر گزارے کے لیے روزی روٹی کا سامان ہے، تو اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ دنیا جہاں کا خزانہ آج میرے پاس موجود ہے. یہی ہے عافیت، یہی ہے سلامتی. اللہ سے ہم عافیت مانگیں، اللہ سے سہولتیں مانگیں. صحت بہت بڑی نعمت ہے، مال بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے اسباب بہت بڑی نعمت ہے. ان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں. اور طریقے بتلائے گئے کہ آپ زندگی میں ہمیشہ اللہ سے عفو درگزر، اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے رہیں. ایک صحابی کے سلسلے میں آتا ہے، بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ کا تو معمول تھا، آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے صحابہ کے پاس. جب اس بیمار صحابی کے پاس پہنچے، حالت دیکھ کر آپ حیران رہ گئے. بیماری بڑھتے بڑھتے اس قدر ان کے جسم کو بیماری نے لاغر اور کمزور کر دیا تھا کہ وہ بالکل سکڑ کر چوزا بن گئے تھے. جسم سکڑ گیا تھا، ہاتھ پیر سکڑ گئے تھے، چوزا بالکل لاغر کمزور ہو گئے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر یہ پوچھا، زندگی میں لگتا ہے تم نے پابندی کے ساتھ کوئی دعا مانگی ہے، بتاؤ مجھے وہ کیا دعا تھی جو تم نے بار بار مانگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ان صحابی نے کہا، ایک دعا پابندی سے مانگتا تھا، اللہ سے کہتا تھا، اللہ میری غلطیوں کی وجہ سے اگر آپ نے آخرت میں مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، میری دعا ہے اللہ وہ عذاب جو مجھے آخرت میں ملنے والا ہے اسی دنیا میں دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا مانگ لیا تم نے، یہ کیا مانگا تم نے اللہ سے؟ ارے اللہ سے تو تم ہی عافیت مانگنا تھا، اللہ سے یہ کہنا تھا، اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں اگر آپ نے میرے حق میں عذاب کا فیصلہ کیا ہے درگزر کا معاملہ فرما، عافیت عطا فرما. قرآن میں تو یہی دعا تو ہے، قرآن میں یہی دعا تو ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا ہے اس میں؟ آپ کے لیے دنیا میں عافیت ہے اور آخرت میں عافیت ہے. اور اللہ اگر ہم نے غلطی کر دی ہے تو وہ عذاب اسی دنیا میں نہیں بلکہ اللہ اس عذاب کو معاف فرما دے. حسنتاً یہ جو لفظ آیا ہے، نیکی، اچھائی، دنیا میں عافیت، اللہ عافیت دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے عافیت طلب کریں. ہم نے لفظ عافیت مانگا، اللہ ہمیں سب کچھ دیں گے. اور اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھی خوشحالی دی ہے عافیت کی وجہ سے، اللہ ہم سب کو اس عافیت کی برکت کی وجہ سے ہماری ہر چیز کی حفاظت کریں گے. اس لیے ہم ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے تندرستی مانگیں، اللہ سے صحت مانگیں، اور ساتھ میں جو عافیت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر شکر گزاری کریں. اللہ سے کہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے خوشحالی عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی. شکر کریں گے اللہ حفاظت بھی کریں گے. اللہ ہم سب کو اس لفظ کو سمجھنے اور سمجھ کر اسے بار بار مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.